मेरी उम्र 18 साल है और मैं चचा खादम के पास काम करता हूँ। अगरचा मेरी उम्र ज़्यादा नहीं, लेकिन हालात और सख्तियों की वजह से मैं एक मज़बूत जिस्म का मालिक हूँ। खादम चचा मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हैं, बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं, इसीलिए मैं उनको चचा कहता हूँ और उनकी बीवी को चची। तकरीबन कोई 3 साल पहले मैं उनके पास आया था और इस वक्त मैं सिर्फ 15 साल का था। तब से लेकर आज तक मैं उनके पास ही हूँ और अपनी पूरी दयानतदारी और मेहनत से उनके पास काम कर रहा हूँ। इसी वजह से चचा मेरे साथ बहुत शफ़क़त से पेश आते हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा भी करते हैं। खादम चचा की फ़ैमिली कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा और बीवी पर मुश्तमिल है। चचा की उम्र 60 साल के करीब है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 35-36 साल के दरमियान, जबकि उनकी बड़ी बेटी की उम्र 17 साल और छोटी बेटी 13 साल की और उनका बेटा जो कि इस वक्त सिर्फ 8 साल का है। उनका कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है। यही वजह थी कि उनके घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मुझे उनके घर आने जाने पर कोई रोक टोक तो नहीं थी और उनके घर के तमाम सौदा सलब भी मैं ही ला कर देता था। यानी चचा खादम मुझे अपने घर का फ़र्द ही समझते थे। जब से मैंने ये काम शुरू किया था, जब से लेकर आज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शायद ऐसे ही चलता रहता। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे मामूलात में तब्दीली पैदा हो गई और मेरी ज़िंदगी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। हुआ यूँ कुछ, मैं मामूल के मुताबिक सौदा सलफ लेकर चचा खादम के घर पहुँचा तो मेरे 2-3 दफ़ा दस्तक देने के बावजूद किसी ने जवाब न दिया और ना ही दरवाज़ा खोला। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो वो लॉक नहीं था। फिर मैंने खुद ही गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया और बिलाजीचक बावर्ची खाने की तरफ सामान रखने के लिए चल पड़ा। मैं अभी बावर्ची खाने के करीब पहुंचा ही था कि मुझे बावर्ची खाने के साथ ही बने गुसल खाने से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दी तो मैं वहीं पर रुक गया। मगर उस वक़्त मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ें किस टाइप की हैं, क्योंकि वह सिसकियाँ किसी के रोने की नहीं लग रही थी। वो तो एक अलग ही तरीके की आवाज़ थी जिसको समझने से मैं बिल्कुल कासर था। कुछ देर तो मैं यूं ही खड़ा रहा, मगर जब आवाज़ काफ़ी तेज़ आने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं गुसलखाने की जानब जाने लगा। अभी दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि आवाज़ आना बंद हो गई थी तो मैं दोबारा बावर्ची खाने की तरफ आ गया और सामान रखने लगा। मैं सामान रख कर बाहर निकला ही था कि गुसलखाने का दरवाज़ा खुला और अंदर से चच्ची को निकलता देखा। मगर जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो एकदम से वो बड़बड़ा सी गई और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम अंदर कब आए? और इनके इस तरह पूछने पर मैं एकदम डर गया और हालांकि बोला कि बस बाची अभी आया था, क्योंकि बाहर खड़े होकर मैंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाया मगर जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं खुद ही अंदर आ गया। मेरी ये बात सुनकर चच्ची खामोश हो गई और किचन की तरफ चल गई। इस वक्त घर में चच्ची के अलावा और कोई नहीं था। खैर, फिर उन्होंने मुझे खाना पैक करके दिया तो मैंने खाने को टिफ़िन लेकर सीधा दुकान की तरफ चल दिया। दुकान पर आने जाने के बाद भी मेरा सारा ध्यान चच्ची की तरफ ही था कि आखिर चच्ची गुसलखाने में क्या कर रही थी और वो ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही थी। पूरा दिन सोचने के बावजूद मैं इस बात को नहीं समझ पाया तो मैंने इस ख्याल को अपने जहन से निकाला और सारा ध्यान काम की तरफ कर दिया। मगर दूसरे दिन जब मैं खाना लेने चच्ची के घर गया तो मैंने उनको बहुत बदलाव महसूस किया। मतलब ये कि जिस तरह वो आज मुझे देख रही थी, पिछले 3 सालों में उन्होंने ऐसे कभी नहीं देखा। जब तक मैं वहाँ खड़ा रहा तकरीबन उनका ध्यान मेरी तरफ ही था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने खाने का टिफ़िन पैक करके मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जिसको लेकर मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अभी मैं घर से बाहर निकलने लगा ही था कि उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी तो मैं मुड़कर उनके पास आया और बोला, जी चच्ची कहें। तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे गले से लगा लिया। उनके अचानक ऐसा करने पर मैं तो एकदम हैरान परेशान होकर रह गया था। फिर कुछ लम्हों बाद वो अलग हुई और मुझसे कहने लगी, अब तुम जाओ, मगर ये बात अपने चाचा या किसी और को नहीं बताना। तो मैंने नफ़ी में सर हिलाता हुआ उनके घर से निकल गया। मगर पूरे रास्ते मैं यही सोचता रहा, आखिर आज चच्ची को ये हुआ क्या है। और यही सोचते सोचते मैं दुकान पर पहुंच गया। अब मेरा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था।
مگر اس بات کو سوچ کر میں اپنے اندر ایک عجیب سا محسوس کر رہا تھا اور اندر ہی اندر مسکرانے لگا۔ اگلے دن اتوار کا تھا اور چچا اتوار کو دکان بند رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے سارا دن میں اپنے گھر پر ہی رہا۔ دوسرے دن صبح جب میں دکان گیا تو میرے پہنچتے ہی چچا مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری چچی کو گھر کا کچھ سامان منگوانا ہے، اس لیے تم ابھی گھر چلے جاؤ۔ تو میں چچا کی بات سن کر ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو چچی نے ہی دروازہ کھولا، کیونکہ ان کے بچے اسکول پڑھنے گئے ہوئے تھے اور اس وقت چچی گھر میں اکیلی ہی تھی۔ خیر، انہوں نے مجھے دیکھا تو اندر آنے کا کہا تو میں اندر داخل ہو گیا تو وہ دروازہ بند کرتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی، مگر میں صحن میں ہی کھڑا رہا۔ تو انہوں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی کہ وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر کمرے میں آ جاؤ۔ تو ان کے کہنے پر میں بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ پہلے تو میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور پھر کہنے لگی تم بیٹھو، میں ابھی آئی، اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تو میں صوفے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگا، پر جب وہ اندر سے آئیں تو ان کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ پھر ایک کپ انہوں نے میری طرف بڑھا دیا تو میں نے بولا چچی اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا، میری طرف دیکھا اور کہنے لگی پی لو، صبح کا وقت ہے اور ویسے بھی ابھی تم کو بہت محنت والا کام کرنا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دونوں چائے پینے لگے تو چائے پیتے پیتے چچی مجھ سے کہنے لگی اس دن والی بات تم نے کسی کو بتائی تو نہیں؟ میں ان کی بات سمجھ گیا تھا کہ وہ کون سی بات کا کہہ رہی ہیں، مگر میں انجان بنتے ہوئے ان سے بولا کون سی بات چچی؟ وہ تو کہنے لگی ارے اتنی جلدی بھول گئے، تمہیں یاد نہیں کہ جب تم پرسوں کھانا کھانے آئے تھے اور جاتے ہوئے میں نے تم کو گلے لگایا تھا؟ تو میں بولا جی جی چچی یاد ہے، مگر یہ بات میں کسی کو کیوں بتاتا، اور ویسے بھی یہ بات تو مجھے یاد بھی نہیں تھی، ابھی آپ نے ذکر کیا تو یاد آئی۔ میرے یہ کہتے ہی وہ اٹھی اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی دیکھو ابھی تم میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کون سی بات چھپانے والی ہے اور کون سی نہیں، کیونکہ جو کام میں تم سے لینے والی ہوں اس کا ہرگز کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ مجھے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی اور میں ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، مگر اس وقت میرے اندر کئی سوال جنم لے رہے تھے کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ خیر، جب یہ سب باتیں وہ مجھ سے کہہ چکی تو میں نے ان سے کہا چچی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جس بات کا منع کریں گی میں وہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ ایک دم سے مسکراتے ہوئے بولی شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، اور یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ حیرت کا پہاڑ تو مجھ پر اس وقت ٹوٹا کہ جب چچی نے میرے ساتھ اور پھر اس طرح انہوں نے مجھ سے وہ محنت والا کام کروا ہی لیا جس کی تھکان مجھے 2 دن تک محسوس ہوتی رہی۔ لیکن اس کے بعد سے میں اپنے اندر بہت بڑی تبدیلیاں محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بڑا ہو چکا ہوں۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے چچی کے گھر آیا تو آج بھی چچی اس کام کے لیے تیار بیٹھی تھی اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، مگر اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ چچا کو کیا کہوں گا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی، کیونکہ وہ تو بڑی بے صبری سے کھانے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر اس بات کا ذکر میں نے چاچی سے کیا کہ چچا اتنی دیر لگانے کا پوچھیں گے تو میں نے ان کا جواب دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگی تم اس بات سے بالکل بھی پریشان مت ہو۔ چچی کافی ذہین تھی، انہوں نے فوراً ہی ایک کہانی تیار کر لی کہ اگر تمہارے چچا پوچھیں تو ان سے کہہ دینا کہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے دوائی لینے بھی بھیج دیا تھا اور کھانا بھی تیار نہیں تھا، جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ چچی کی بات سن کر میں خوش ہو گیا کیونکہ ان کی یہ بات معقول تھی، تو میں فوراً سے کھانا لے کر سیدھا دکان پر پہنچ گیا۔ دکان پر گاہکوں کا اتنا رش نہیں تھا، البتہ چچا مجھے گور کر دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے پوچھنے پر میں نے وہ کہانی سنا دی جو چچی نے اپنے دماغ سے بنائی تھی، تو چچا نے بھی اسے سچ سمجھ لیا اور کھانا لے کر کھانے لگے، مگر نہ جانے کیوں میں چچا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ میں چچا کے ساتھ نمک حرامی کر رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میرا دھیان اس سے ہونے والے واقعے کی طرف بھی جا رہا تھا جو ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور ساتھ ہی میں اپنے اندر ایک بڑی تبدیلی بھی محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے گیا تو چچی کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔
آج ان کا ایک الگ ہی روپ تھا، مگر میں نے کوئی زیادہ بات نہ کی بلکہ زیادہ دیر خاموش ہی رہا، کیونکہ مجھے چچا خادم کے ساتھ بد اعتمادی اور بد دیانتی پر پشیمانی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں چچی سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ چچی مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر میری یہ کیفیت دیکھ کر انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ پھر کھانے کا ٹفن میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، کیا بات ہے، آج تم بہت افسردہ لگ رہے ہو۔ چچی کی بات سن کر میں صرف اتنا کہہ سکا کہ بس ایسے ہی۔ تو وہ کہنے لگی، کل جو تم نے مجھے راحت دی تھی نا، میں اس کے لیے تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ اور دیکھو، تم کچھ برا مت سوچو، بس تم میری ضرورت کا خیال رکھو اور میں تمہاری ضرورت کا خیال رکھوں گی، اور اسی طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر چچی نے ایک 500 کا نوٹ میری جیب میں ڈال دیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے چچی کی طرف دیکھا تو چچی کہنے لگی، ہم نے بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے اور کسی دوسری سوچ کو دماغ میں آنے کی جگہ بالکل بھی نہیں دینی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو میں نے چچی کی اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو وہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو، کیونکہ تم اپنے بڈھے چچا کی طرف دیکھ رہے ہو جو کہ میرے کسی کام کا نہیں، اسی لیے اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ مجھے لگا چچی واقعی میرے دل تک پہنچ گئی ہیں اور انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ میں چچا خادم سے بددیانتی پر شرمندہ ہوں۔ چچی نے مجھے اس شرمساری سے نکلنے کے لیے کافی دلیلیں دی اور آخر مجھے اس بات پر تقریباً قائل کر ہی لیا کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا وہ ہماری ضرورت تھی، جس کو چچا خادم پورا نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے دفاع کے لیے دلیلیں بنا لیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے بھی اپنے اس عمل کے لیے کچھ دلیلیں بنا لی تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں اور اس کھیل کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد تو ہمارا معمول ہو گیا تھا اور مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب تو میں انتظار کرتا کب وقت آئے اور میں کھانا لینے کے لیے چچی کے گھر جاؤں۔ پھر ایک دن جب میں کھانا لینے گیا تو چچی مجھ سے کہنے لگی، اتنے سے وقت میں مجھے صبر نہیں آتا، تم کوشش کر کے کوئی پورا دن نکالو تاکہ ہم تسلی سے کام کر سکیں۔ تو میں نے ان کو اپنی مجبوری بتائی کہ میں زیادہ وقت کیسے نکال سکتا ہوں، میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ تو چچی کہنے لگی، چلو پھر میں ہی کوئی ترکیب سوچتی ہوں۔ دوسرے دن جب میں چچی کو گھر گیا تو وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک ترکیب سوجی ہے جس میں تم کو 3-4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی اور ساتھ ہی ہمارے گھر بھی آ کر رہنا پڑے گا۔ تو میں نے چچی سے پوچھا کہ وہ کیسے ممکن ہے، جس پر وہ کہنے لگی، میں تمہارے چچا کو 3-4 دنوں کے لیے دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں، کیونکہ تمہارے چچا کی بہن پچھلے کئی دنوں سے دوسرے شہر میں کافی بیمار ہے، لیکن تمہارے چچا دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے اس کی تیمارداری کو نہیں جا سکے۔ اگر تم دکان اور گھر میں رہنے کی حامی بھر لو تو میں تمہارے چچا سے اس بارے میں بات کروں۔ مجھے بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دکان کا سارا کام میں بخوبی جانتا تھا اور گھر میں رہنے بھی میرے لیے دشوار نہ تھا۔ میں نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ تو چچی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے چچا سے آج رات کوئی بات ہی کرتی ہوں، لیکن اگر وہ تم سے پوچھیں تو اسے یہ ظاہر مت ہونے دینا کہ تم اس بات سے پہلے سے باخبر ہو، بلکہ ایسے ظاہر کرنا یہ بات ابھی تمہارے سامنے کی جا رہی ہے۔ تو میں چچی سے بولا، آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن جب میں دکان پر گیا تو چچا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ میں ان کی غیر حاضری میں دکان چلا سکوں گا۔ تو میں نے چچا سے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ چچا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تو وہ بولے، ہاں میں 2-4 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، جس پر میں نے چچا کو یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کریں، میں کام کو ایمانداری سے سنبھالوں گا۔ چچا تو بس تسلی کے لیے ہی پوچھ رہے تھے، ویسے تو وہ جانتے تھے کہ میں تمام کام سمجھتا ہوں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے دکان کی اتنی فکر نہیں جتنی گھر کی ہے، کیونکہ گھر میں بھی تو کسی مرد کا ہونا ضروری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 3-4 دن کے لیے تم ہمارے گھر ہی رہ لو۔ میں نے چچا کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا چچا دوبارہ بول پڑے، اگر تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو تو میری غیر موجودگی میں تم رات ہمارے ہی گھر سو لینا۔
تو میں نے بولا چچا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں گھر والوں کو بلا کیا اعتراض ہوگا، آپ حکم کرو، بندہ ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ میں نے چچا کو مطمئن کر دیا اور چچا کے چہرے سے بھی لگا جیسے کوئی بوجھ ان کے سر سے ہٹ گیا۔ پھر کچھ سمجھنے کے بعد چچا نے مجھے بتایا کہ وہ کل اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ پھر اس دن جب کھانا لینے گیا تو چچی کو یہ خوشخبری سنائی۔ چچی تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ پھر شام کو دکان بند کر کے چچا کی چابیاں میرے حوالے کر دی اور بتایا کہ وہ 3 دن اپنی بہن کے پاس ہی رہیں گے اور چوتھے دن واپس آئیں گے۔ پھر مجھے ہدایت کی کہ کل اپنے گھر والوں کو بتا کر آنا، میں اگلی 3 راتیں چچا کے یہاں ٹھہروں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے خیالات میرے دماغ میں گردش کرتے رہے۔ اسی ہی وجہ سے میں رات کو اچھی طرح سے سو بھی نہیں سکا۔ صبح نہا دھو کر تیار ہوا، 2 جوڑے کپڑوں کے بیگ ڈالے اور گھر والوں کو بتا کر دکان کی طرف چل دیا۔ تمام دکان پر رہا۔ دوپہر کو کھانا بھی قریب کے ہوٹل سے منگوا لیا اور بڑی شدت سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے شام ہوئی تو میں دکان بند کر کے چچا کے گھر پہنچ گیا۔ چچی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں فرش پر بیٹھی اسکول کا کام کرنے میں مصروف تھی اور ان کا لڑکا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ چچی کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے پہلے تو دکان کا سارا حساب کتاب بتایا اور سبھی رقم چچی کو دی۔ پھر چچی نے میرے لیے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ جب میں نے کھانا کھا چکا تھا تو چچی کے قریب دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ چچی مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنا ہی گھر سمجھو، مگر چچی کی بڑی بیٹی بار بار اپنی کتابوں سے نظر اٹھا کر میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے بچے مجھے جانتے تھے اور مجھے کافی مانوس بھی تھے، لیکن آج پہلی بار میں یوں اس وقت ان کے گھر آیا تھا، اس لیے شاید انہیں کچھ حیرانی ہوئی تھی۔ چچی کی بڑی بیٹی کافی سمجھدار تھی، اس لیے اس بات کا پتہ تھا کہ ان کا باپ گھر نہیں ہے، اس لیے میں ان کے گھر رہوں گا جب تک کہ ان کا باپ واپس نہیں آ جاتا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ چچی کا بیٹا کھلونے چھوڑ کر میری گود میں آ بیٹھا اور کچھ دیر بعد میری گود میں ہی سو گیا۔ تو چچی اسے میری گود میں لینے کے لیے میرے قریب آ کے جھکی تو میری نظریں غیر ارادی طور پر ان کی بیٹی کی طرف اٹھ گئی کہ کہیں اس نے اپنی ماں کا میرے اتنے قریب آنا دیکھا تو نہیں، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ چچی اس کو میری گود سے اٹھاتے ہوئے بولی کہ چلو تم بھی آؤ، میں تمہیں تمہارے سونے کی جگہ دکھا دوں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور چچی کے پیچھے چل پڑا۔ چچی نے پہلے تو اپنے بیٹے کو اپنے روم میں لٹایا، پھر ایک کمرہ چھوڑ کر اگلے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگی، یہ تمہارا کمرہ ہے اور تمہیں یہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا سوائے میرے۔ یہ کہتے ہوئے چچی نے مسکرا کر ایک آنکھ دبائی اور بولی، کیوں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ تو میں بھی مسکرا کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ والا کمرہ ان کے دونوں بیٹیوں کا تھا۔ کمرہ دیکھ کر ہم واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ چچی اور میں کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب رات کے 9 بج چکے تھے تو چچی نے اپنی بیٹیوں کو سونے کا کہا، پھر میں بھی سونے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ سونا کیسے تھا؟ بس ان کی بیٹیوں کو مطمئن کرنا تھا۔ تو میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ پھر تقریباً کوئی 11 بجے کے قریب میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ کمرے میں چچی داخل ہوئی ہیں۔ پھر وہ میرے قریب آئی اور مجھ سے کہنے لگی، اٹھو اور میرے کمرے میں چلو۔ اور اس طرح چچی مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی اور مجھ سے وہی محنت والا کام کرانے لگی جس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ اور پھر کچھ دیر میں ہم دونوں جیسے پسینے سے نہاتے ہوئے